أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. हम सबक नंबर 16 तफहीम और तरकीक का आज आखिरी लेसन पढ़ेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं कि अलिफ, लाम और रा को कब कब पुर पढ़ना है और कब बारीक पढ़ना है। आज इसका आखिरी लेसन है। गौर से सुने, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल समझ आ जाएगा और इसके बाद हम अगला लेसन स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या दल जलाली वल इकराम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज ये आखिरी 3 लाइनें रहती हैं, इनको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे रॉ को पुर पढ़ने की सूरतें और रॉ को बारीक पढ़ने की सूरतें। इरजिउ, इरजिउ, यहाँ पढ़ा था हमने इरजिउ, इरजिउ, और यहाँ इरजिउ। ठीक है, ये रॉ मोटा क्यों हुआ? यहाँ एक कायदा है, रॉ साकिन से पहले आर्जी जेर हो। अब यहाँ रॉ साकिन है और उससे पहले आर्जी जेर है, यहाँ भी आर्जी जेर है, यहाँ भी आर्जी जेर है। अब क्या करना है कि आर्जी जेर को देख लेते हैं ताकि हमारा पक्का हो जाए कि आर्जी हरकत क्या है। कुरान पाक में बाज कलमात अलिफ से शुरू होते हैं और अलिफ पर कोई हरकत नहीं होती। इन अलिफ पर जो भी हरकत लगाकर पढ़ेंगी वो हरकत आर्जी होगी। जैसे इरजी, इरजी के अलिफ के नीचे जेर आर्जी है। अब यहाँ देखें, ये सारी जेर आर्जी लगाई हुई हैं, यानी अलिफ साकिन था। अब हमने कोई ऊपर जबर या जेर लगाकर पढ़नी है तो क्या पढ़ना है, ये चीज है। एक लफ्ज सूरह यासीन में भी आता है, इत्तबिउ, अत्तबिउ, जो भी, यानी कि वो वहां भी आर्जी जेर है। ठीक है, वहां भी आर्जी जेर है। लेकिन जो है अपना यहाँ रॉ, जो है रॉ की मिसाल देख रहे हैं, तो लिहाजा कोई भी यहाँ देखिए, इरजिउ। ठीक है, हमजा, रॉ जेर इर, जीम जेर जी, आइन वाउ पेश औ, इरजिउ। ठीक है, और यहाँ वाउ मद्दा आया है। रा मोटा क्यों हुआ वो हमने बता दिया, आरजी जेर की वजह से। और यहाँ भी रा आरजी जेर की वजह से पुर पढ़ा गया है। और या मद्दा है, या साकिन से पहले, या साकिन से पहले जेर है। ठीक है, इसलिए या मद्दा हुआ। उसके बाद देखिए, यहाँ भी रा, यहाँ भी रा, यहाँ भी रा जो है वो पुर पढ़ा गया है, क्योंकि रा साकिन से पहले आरजी जेर है, इसलिए यहाँ भी रा इर का ऊ में पुर पढ़ा गया है। और वाव मद्दा आया है कि वाव साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश है, इसलिए इर का ऊ यानी वाव मद्दा है। उसके बाद है रॉ मोटा, यहाँ पढ़ा गया है रब्बिरहमहुमा, रब्बिरहमहुमा। रॉ पुर पढ़ा गया है क्योंकि रा के ऊपर जबर है। उसके बाद बा तशदीद है, रब्बी, रब्बी, रब्बी। ठीक है, तो यहाँ एक और चीज है, कल कला होगा, कल कला होगा। कल कला क्यों होगा? रब, रब, रब्बी, तशदीद आई है, लिहाजा इसको जोर दे के जान लगाकर पढ़ेंगे। रब, रब्बिर, रब्बिर। अच्छा, उसके बाद यहाँ रॉ मोटा पढ़ा जा रहा है। ठीक है, रॉ साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है। अब रॉ यहाँ पुर क्यों पढ़ा गया, यहाँ देख लेते हैं। रा साकिन से पहले जेर दूसरी कलमे में हो, यहाँ देखें, रा साकिन से पहले जेर रब्बी में है, दूसरे कलमे में है। यानी असली जेर अगर इरहुमा, इरहमहुमा में होती असली जेर, तो फिर हम यहाँ जेर नहीं पढ़ते। अब ये दूसरे कलमे रब्बी में आ गई है, लिहाजा ये पुर पढ़ा जाएगा। रब्बिर हम हुमा। यहाँ अलिफ मद्दा आया है, अलिफ बारीक पढ़ा गया है क्योंकि अलिफ
سے الف جو ہے وہ پیچھے والے حرف کے ساتھ منسلک ہوتا ہے کہ پیچھے والا حرف باریک ہے یا موٹا ہے، تو لہذا پیچھے والا حرف باریک تھا تو یہاں بھی باریک پڑھا جائے گا۔ اور الف مدہ ہے کیونکہ الف ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، لہذا الف پر پڑھیں گے۔ رب ارحمہما، رب ارحمہما۔ پھر اس کے بعد دیکھیں رب ارجعونی، رب ارجعونی، ٹھیک ہے۔ اب رب ارجعونی میں دیکھیں کہ را پر کیوں پڑھا گیا ہے؟ را کے اوپر زبر ہے، اس لیے را کو پر پڑھا گیا ہے۔ را کو پر کیوں پڑھا گیا ہے؟ کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ اور اس کے بعد یہاں بھی با مشدد ہے اور کلکلا بھی کرنا ہے، لہٰذا اس کو پر اس کو را کو پر پڑھنا ہے، اور با کے ساتھ جب ملائیں گے تو زور دے کر یعنی جان لگا کر پڑھیں گی، پتہ چلے کہ ہم نے کلکلا بھی ادا کیا ہے، تشدید بھی پڑھی ہے۔ رب ارجعونی، یہاں را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر جو ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے، ربر، ربر جیعونی، واو مدہ، واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے۔ اس کے بعد دیکھیں انرتبتم، انرتبتم، ٹھیک ہے۔ را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے والے جو ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے زیر، اس وجہ سے یہ پر پڑھا گیا ہے۔ اس کے بعد تب، تب یعنی قلقلہ ہوگا، خطو جدن میں سے ایک حرف با آ رہا ہے، یہاں قلقلہ کرنا ہے، انیر تب تم، انیر تب تم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں امیر تابو، یہاں بھی را پر پڑھا گیا ہے کیونکہ را جو ہے وہ آمی میں ہے، ارتابو میں نہیں ہے، یعنی زیر جو ہے وہ دوسرے کلمے میں آ گئی ہے، یعنی را ساکن سے پہلے دوسرے کلمے میں زیر آ گئی ہے، اس وجہ سے را پر پڑھا گیا ہے۔ اس کے بعد الف باریک ہے کیونکہ تا باریک ہے، اس وجہ سے الف بھی باریک ہے۔ اس کے بعد واو مدہ، واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، امیر تابو۔ اس کے بعد دیکھیں کلو فرقن، کلو فرقن، کلو فرقن۔ اب یہاں دیکھیں کہ لام جو ہے وہ باریک پڑھا گیا ہے کیونکہ لام سے پہلے، لام جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ صرف اس میں جلالت اللہ والا موٹا پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی لام بھی پر نہیں پڑھا جائے گا، لام اس لیے موٹا پڑھا گیا، پر پڑھا گیا۔ اب یہاں غور کرنے والی چیز ہے، یہاں غور کر کے دیکھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ کیا کنڈیشن آ رہی ہے۔ اب فا کے نیچے زیر اصلی ہے، عارضی نہیں ہے، اور را موٹا پڑھا گیا ہے، پر پڑھا گیا ہے، کیوں پڑھا گیا ہے؟ یہاں دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز دکھا دوں کہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو، یہاں دیکھیں را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو تو را ساکن بریک پڑھیں گے، یعنی را بریک پڑھنے کی صورتوں میں ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو۔ اب یہ دیکھیں ادھر را ساکن تو آ گئی اسی کلمے میں، پھر میں آ گئی زیر اصلی، تو را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہے تو یہاں تو باریک پڑھا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں موٹا کیوں پڑھا گیا ہے؟ اب یہ چیز دیکھنے والی ہے، میں پہلے آپ کو اس طرف اس لیے لے گیا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کیا کنڈیشن اپلائی ہو رہی ہے۔ یہاں دیکھیں را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو، اب دونوں قانون اپلائی ہو رہے ہیں، اب کرنا کیا چاہیے؟ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے میں ہے، یعنی صاد ہے، قاف ہے، طا ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ اب تو بندہ کنفیوز ہو گیا، تو انہوں نے حل بھی بتایا ہوا ہے، یہ ایک نوٹ پڑھ لیں، ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں مثال بھی دی ہے، مر صادن، مر یعنی زیر اصلی ہے، آگے حروف مستعلیہ ہے تو اس لیے را پر پڑھا گیا ہے، مر صادن۔ یہاں بھی دیکھیں پھر قن، کلو تو ہو گیا ہم نے پڑھ لیا تھا، اب ہے پھر قن، را پر پڑھا گیا ہے،
قاف حروف مصالیہ کی وجہ سے، یہاں بھی پھر رقعتن، یہاں بھی قاف حروف مصالیہ کی وجہ سے را پر پڑھا گیا ہے، اگر حروف مصالیہ نہ ہوتا تو زیر اصلی کی وجہ سے را بریک پڑھا جانا تھا۔ یہاں بھی مرصادن، مرصادن، ٹھیک ہے، را پر پڑھا گیا ہے صاد کی وجہ سے، حروف مصالیہ کی وجہ سے، اور الف یہاں کیوں پر ہوا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے حروف مصالیہ یعنی صاد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں فی، یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں قرطاسن، قرطاسن، را ساکن پر پڑھا گیا ہے کیونکہ را ساکن کے بعد جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے تو آیا ہے، تو آیا ہے، ٹھیک ہے، حروف مستعلیہ میں سے۔ اگر کر ہوتا یعنی زیر اصلی تو ہے، ادھر قاف پیچھے یہ حروف مستعلیہ ہے نا قاف، اگر یہاں زیر اصلی یعنی ہے اور حروف مستعلیہ بھی ہے را ساکن سے پہلے، تو پر پھر نہیں ہونا تھا، پر ہو رہا ہے اس حروف مستعلیہ کی وجہ سے جو بعد میں آیا ہے۔ اگر یہاں حروف مستعلیہ نہ ہوتا، تو نہ ہوتا، کوئی باریک حرف ہوتا، تو یہ باریک ہی پڑھ ہونا تھا کیونکہ زیر ہے، زیر والی کنڈیشن ہے، حروف مستعلیہ والی کنڈیشن پہلے والی نہیں ہے، را ساکن سے پہلے نہیں ہے بلکہ بعد میں آنے والی ہے۔ یعنی یہ قاف را کر ہوتا اکیلا، اس کے بعد کوئی باریک حرف ہوتا تو زیر والی رول اپلائی ہونا تھا، حروف مستعلیہ والا نہیں۔ حروف مستعلیہ والا رول جب اپلائی ہو رہا ہے تو یہ اس کے بعد را ساکن کے بعد ہے جو حروف مستعلیہ وہ والا اپلائی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں الف مدہ، یعنی الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، تو کے اوپر زبر ہے، اور الف پر کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ کیونکہ الف سے پہلے جو بھی ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف آیا ہے تو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں والنہاری، یہاں نون مشدد کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے کہ نون مشدد جب بھی آئے گا، ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں غنہ ہوگا، یہاں نون مشدد کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے۔ والنہاری، یہاں الف مدہ ہے، الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اور الف باریک پڑھا گیا ہے کیونکہ الف سے پہلے حروف مستعلیہ نہیں ہے، اور الف سے پہلے حروف مستعلیہ نہیں ہے، اس لیے الف باریک پڑھا گیا ہے، یعنی ہاں موٹا ہے ویسے ہی لیکن حروف مستعلیہ نہیں ہے، حروف مستعلیہ ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد را باریک ہے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، را کے نیچے زیر ہے، را کے نیچے زیر یا دو زیر ہوں تو را کو باریک پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو تو را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو، تو یہ ایک تین کنڈیشن ہے۔ اب یہاں دیکھیں کون سی کنڈیشن ہے کہ را کے نیچے زیر ہے، ادھر بھی را کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد الف جو ہے باریک ہے کیونکہ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر الف سے پہلے والا حرف جو ہے وہ موٹا نہیں ہے، یعنی حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد لام جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں جلالت اللہ کے لام کے علاوہ کوئی بھی لام موٹا نہیں پڑھا جاتا۔ اس کے بعد امرن، را کے نیچے دو زیریں ہیں اس لیے پر پڑھی جائیں گی۔ اس کے بعد ہے فاصبر، الف باریک ہے کیونکہ الف سے پہلے والا حرف باریک پڑھا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے صاد، حروف مستعلیہ میں سے، اور بر جو ہے را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہے اس لیے را باریک پڑھا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے قم، قاف حروف مستعلیہ میں سے، اس کے بعد ہے فان، یعنی الف جو ہے وہ باریک اس لیے پڑھا گیا کیونکہ اس سے پہلے باریک حرف ہے۔ اس کے بعد یعنی نون ساکن ہے، نون ساکن یا تنوین کے قاعدے اپلائی ہو رہا ہے، یہاں نون ساکن آ گیا، اور نون ساکن کے بعد دیکھیں زال ہے، زال یعنی حروف اخفا جو کہ 15 تھے اس میں سے ایک حرف آ گیا ہے زال، اس وجہ سے یہاں غنہ کریں گے۔ فانذر، اور را باریک آیا ہے کیونکہ باریک ہوا ہے اس وجہ سے کہ را ساکن سے پہلے والے حرف زیر جو ہے وہ اسی کلمے میں ہے، یہ دوسرا کلمہ نہیں اسی کلمے میں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں خوا، حروف مستعلیہ میں سے، اس کے بعد یا لین آیا ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے اس لیے یا لین ہوا ہے۔ اس کے بعد را کے اوپر دو پیشیں ہیں، یعنی را اس لیے موٹا ہوا باریک ہوا ہے، را باریک کیوں ہوا ہے کہ را ساکن سے پہلے دو پیش ہوں تو موٹا ہوگا، لیکن یہاں ایک کنڈیشن تھی کہ را ساکن سے پہلے زیر یا ساکن اسی کلمے میں ہو، یا ساکنہ اسی کلمے میں ہو، یہ کنڈیشن ہم نے پڑھی ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں کہ را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو،
را ساکن سے پہلے را سے پہلے یا ساکنہ ہو، تو یہاں یہ والا رول اپلائی ہوگا، را تنوین والا رول اپلائی نہیں ہوگا۔ اگر یا ساکن نہ ہوتی تو پھر ہم اس کو موٹا پڑھتے۔ اس کے بعد یہاں بھی نذیر یا مدہ ہوا ہے کہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اور اس کے بعد را باریک پڑھا گیا ہے کیونکہ را سے پہلے یا ساکنہ ہے۔ تو یہ تختی پوری ہوئی الحمدللہ۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اسپیشلی فار مائی اسٹوڈنٹ مائی کزن آئمہ۔ ٹھیک ہے آئمہ بیٹا، الحمدللہ الحمدللہ، آپ جس روٹین سے چل رہی ہیں اسی روٹین سے چلتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور اسپیشلی فار مائی ٹیم جو بھی میری مدد کر رہی ہے ان لیکچرز کو شیئر کرنے میں، ہمارے واٹس ایپ گروپ کو شیئر کرنے میں، اس کے لنک کو شیئر کرنے میں، بڑھانے میں، جس بھی طرح سے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اگر کوئی سیکھ رہا ہے نا میرے اس لیکچر سے، تو وہ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہے، کیونکہ وہ اگر میں بناتا جاؤں کوئی سیکھے نا تو کیا فائدہ میرے بنانے کا؟ میری ٹیم میں تو اسی وقت شامل ہوگا نا جب کوئی سیکھے گا، تو وہ بھی صدقہ جاریہ کہ سیکھنے سکھانے والے دونوں کو اجر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنی طرف سے اپنا حق جو ہے وہ مکمل کر دیا۔ میں الحمدللہ جتنی محنت اس پر کر سکتا ہوں وہ میں نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے، مجھ کو مرنے کے بعد بھی قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے، اور اللہ تعالیٰ اسی نیک کام کا صدقہ ہماری بخشش فرما دے، ورنہ ہمارے پلے کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ ہم بخشش کے طلبگار ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ ہم تو اتنے گنہگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے بھیک بھی نہیں مانگ سکتے کہ یا اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے یہ عطا فرما دے۔ ہم تو اتنے گنہگار ہیں، کس منہ سے مانگے، ہمارے پاس تو اعمال ہی نہیں ہے کوئی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام کثیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، گناہ معاف فرماتے ہوئے ہماری بخشش فرمائے، اور ہمارے حلال رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اور آسانی والا رزق عطا فرمائے۔ حلال رزق کے ساتھ ساتھ آسانی والے رزق کی بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ آسانی والا رزق اللہ تعالیٰ کسی کسی کو نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی والا رزق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم